बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कन्वर्सिंग इस्लाम। पिछली वाली एपिसोड नहीं देखी, बहुत ज़रूरी है वो देखें आप, बिकॉज़ हम लोग एक तसलसल में गुफ्तगू लेके चल रहे हैं फ़िक्री गुमराही के 5 जो असबाब। उससे मुराद ये है कि फ़िक्री गुमराही से बचने के लिए 5 पॉइंट्स देना एक आम इंसान को, जिससे वो इक्विप हो कि वो ख़ुद फ़ैसला करे कि क्या सही है और क्या सही नहीं लग रहा। इस सिलसिले के हमने 3 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए थे। प्लीज़ पिछली 2 एपिसोड्स को बल्कि आप देखें, ये तीसरी एपिसोड उन 2 एपिसोड्स का तसलसल है। आज हम चौथे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जी हमारे बड़े प्यारे भाई, हमारे उस्ताद जनाब हसन इलियास। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक? बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास, ठीक ठाक। पिछले कुछ एपिसोड से आपने उर्दू जो है वो थोड़ी सी हम जैसे लोगों के लिए आसान की है, ख़राब की है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी कोशिश करेंगे अपनी उर्दू को अच्छी नहीं मुश्किल कर लें आप जितनी आप करते हैं सर। तो सर, फ़िक्री गुमराही के 5 असबाब 3 हमने डिस्कस किए, मेरे ख्याल है समरी करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा पॉइंट जो है वो आप आज हमें बताएंगे। ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं आपस में, आम आदमी को वो सलाहियत, वो कुदरत, वो ताकत फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब उसके सामने मज़हबी फ़िक्र पेश की जाए। हमने इसको बहुत डिटेल में जाना है कि मज़हब बहुत सादा, बहुत खालिस, बहुत प्योर, और जिन ज़राए से दुनिया में पहुंचना चाहिए पहुंच चुका है। नमाज़ों में कोई इख्तलाफ नहीं, हज में कोई इख्तलाफ नहीं, रोज़े में कोई इख्तलाफ नहीं, अल्लाह को मानना है, पैगम्बर को मानना है, आखिरत पर ईमान, ये वो मुहकमात हैं, इनमें कोई इख्तलाफ नहीं। लेकिन जब आप दीन को समझते हैं, आप उसका इज्तिहादी इतलाक़ करते हैं, आप कुरान या सुन्नत के मबाहिस को लोगों में बयान करते हैं, उसका तर्जुमा करते हैं और मज़हब को अपने माशरे, अपने समाज से रिलेट करते हैं, तो इससे एक मज़हबी फ़िक्र वजूद में आती है। उस फ़िक्र में वो क्या क्राइटेरिया है, वो क्या मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, जिनकी बुनियाद ख़ुद कुरान मजीद ने बता दी है, या इल्म और अकल के मुसल्लमात ये कहते हैं कि अगर वो कुछ पाया जाएगा तो वो फ़िक्र आपको गुमराही की तरफ लेके जाएगी। गुमराही का मतलब क्या कि एक रास्ता अल्लाह ने मुतय्यन किया है। वो रास्ता क्या है? सीधा रास्ता, सिरात मुस्तकीम का रास्ता। इसके लिए हम हर नमाज में दुआ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रास्ते भी हैं जो उस रास्ते से लोगों को भटका देते हैं। तो इतलाकी मामलात में जब आप किसी मौजू पर बात कर रहे होते हैं, वहाँ हर आलिम गलती कर सकता है, हमसे भी गलती हो सकती है, दूसरों से भी हो सकती है। लेकिन किसी गलती को आप अपनी फ़िक्र और गौर व फ़िक्र का उसूल बना लें, ये गुमराही है। इससे अपने आप को बचाना है। तो 3 नुकात हमने गुफ्तगू में ज़ेर बहस लेकर आए। पहला ये कि मुहकम और मुतशाबे, मुहकमात को मजबूती से पकड़ना है, मुतशाबिहात के दर पे नहीं होना। दूसरा, ज़ुबान और बयान को जैसे कि समझा जाता है वैसे समझना है। और तीसरा नुक्ता ये था कि इल्म और अकल के मुसल्लमात और तजर्बे और मुशाहिदे की जो हकीकतें हैं वो कलाम में बयान नहीं होती, उनको हम मान कर किसी कलाम को पढ़ते हैं। उनको इग्नोर करके कलाम से दरियाफ्त करेंगे तो आप पूरे के पूरे कलाम और मुसल्लमा हकायक की नफ़ी में खड़े हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। आगे बढ़ाते हैं इस सिलसिले को। ये जो चौथा नुक्ता है, ये चौथा नुक्ता आपको ये जानकर हैरत होगी कि आम तौर पर गुमराही का क्राइटेरिया, अब हम बयान कर रहे हैं ना, चौथा नुक्ता गुमराही का क्राइटेरिया है और इससे आपने बचना है। कहा यह जाता है कि इस चौथे नुक्ते को जिसने अपनाया नहीं वो गुमराह हो जाएगा। ओह अच्छा, यानी इतना अहम नुक्ता है। अच्छा, यानी आप तसव्वुर करें कि हम ये बताने के लिए बैठे हैं कि चौथे नुक्ते को अपनाया तो गुमराह हो जाओगे, और वो कहते हैं अगर इस चौथे नुक्ते को ना अपनाया तो गुमराह हो जाओगे। ना अपनाया यानी तो कि ये तो डायरेक्ट टकराव जो है वो टकराव वाला उसूल आ गया। ये टकराव वाला उसूल आ गया। लेकिन इसको भी दावत देकर बहुत ही मोहब्बत और दर्द दिल के साथ लोगों के सामने रखेंगे कि बिलुमूम लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और वो क्या खौफ होता है, यार इस चौथे नुक्ते पे अगर हमने कोई बात की तो ये तो पगड़ी पूंजी हमारी लोग उठा के ले जाएंगे और हमें तो समाज काट के अलग कर देगा। लेकिन ये चौथा नुक्ता जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे यहाँ जिस चीज़ को आपके रासिखुल अकीदा मुसलमान होने की निशानी करार दिया जाता है, वो दर हकीकत कुरान मजीद की नज़र में फ़िक्री गुमराही का एक जीना है। वो क्या नुक्ता है? वो नुक्ता ये है कि असल को फ़रा और फ़रा को असल की जगह पर रख कर कोई भी फ़िक्र आप बयान करते हैं तो ये गुमराही का चौथा जीना है। क्या मतलब इससे? अब अगर आपने मीनिंग ना बताया तो फरहा नाराज़ हो जाए। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। आपके पास एक होती है
محکم حقیقت. مثال کے طور پہ ایک دستور ہے, ایک قانون ہے, آپ کے ملک میں رائج ہے نا 73 کا آئین جس کو آپ مانتے ہیں, وہ اصل کی حیثیت رکھتی ہے. اس قانون کو سامنے رکھ کر میں ایک انٹرپریٹیشن کرتا ہوں, آپ ایک انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا روز عدالتوں میں لوگ اسی آئین کی کتاب کو ہلا ہلا کے کہہ رہے تھے نہیں کہ دستور کے لحاظ سے میرا ملزم جو ہے اس کو رہا ہونا چاہیے, دوسرا کہتے ہیں نہیں دستور کے لحاظ سے اس کو گرفتار ہونا چاہیے, یہاں دستور کی خلاف ورزی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, اس پر کوئی ورڈکٹ دیتا ہے, کوئی شخص کوئی اس پر گفتگو کرتا ہے. اب اس گفتگو کی روشنی میں آئین کو سمجھوں گا یا آئین کی روشنی میں لوگوں کی آراء کو سمجھوں گا؟ صحیح ہے, یعنی کہ آئین کی روشنی میں ہی آپ اس کو سمجھیں گے. کیوں؟ کیونکہ آئین اصل ہے اور وہ اپلیکیشن ہے. ایگزیکٹلی. کتنا سادہ اصول ہے نا, کتنا واضح اصول ہے. اچھا, یعنی کہ اصل کی روشنی میں اپلیکیشنز کو سمجھا جائے گا, نہ کہ اپلیکیشنز کی روشنی میں اصل کو سمجھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اپلیکیشن انسان کر رہے ہیں نا. انسان جب کسی چیز کی اپلیکیشن کرتے ہیں تو اس میں عین ممکن ہے کہ اصل کی اس حیثیت کو مان کے, اس کی اسپرٹ کو سمجھ کے, اس کو سامنے رکھ کے اپلیکیشن کر رہے ہوں. لیکن اگر دوسری اپلیکیشن موجود ہے تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ پھر آپ اصل سے رجوع کر کے دیکھیں گے اصل کیا کہتا ہے اس بارے میں. تو ہمارے دین میں قرآن و سنت اصل ہے. ہاں, کیونکہ یہاں پہ بیک الزام آئے گا کہ او دیکھا, پھر آپ یہ اس لیے بات کریں تاکہ آپ حدیث کو ریجیکٹ کر سکیں. جو ہے یعنی حدیث کو اصل بنانا اور قرآن کو فرع بنانا, آپ اس کے لیے کوئی بھی نام دیں. آپ یہ اس تو کے ہمیں لیے بتایا جاتا ہے کہ مسلمان تو اصل میں یہی کرتا نا کہ وہ حدیث کی روشنی میں قرآن کو سمجھتا. کوئی بھی گالی دیں, کچھ بھی کریں, اس کو ڈنکے کی چوٹ پر ہم کہیں گے اور پورے اعتماد کے ساتھ کہیں گے, پورے ایقان اذعان یقین محکم کے ساتھ کہیں گے, اس لیے کہ یہ بات ہم نہیں کر رہے, یہ اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں. ایبسولوٹلی. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے لوگوں کو دین دیا, دنیا میں انسانوں کو بھیجا, ان کی فطرت میں نیکی بدی کا ابتدائی شعور ودیت کیا, ان میں اختلافات ہوئے, پیغمبر آئے, تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ, ہم نے ان کے ساتھ ایک کتاب نازل کی. کیوں نازل کی؟ لِيَحْكُمَ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, کہ ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کریں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. جب کسی چیز کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ میزان ہے, خود قرآن نے کہا, وہ حکم ہے, وہ مہیمن ہے, یعنی وہ کسوٹی ہے جس کی بساط پہ چیزوں کو پرکھا جائے گا, وہ فرقان ہے, فیصلہ کرنے والی ہے, برہان شائننگ, وہ ہر چیز کے بارے میں صحیح غلط اصل فرع درست باطل ہر چیز کے کھرے کھوٹے کا فیصلہ کرنے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو عالمین کے لیے وَيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, ایک نشانی بنا دیا ہے, ایک نذیر بنا دیا ہے. یہ ہے جس نے فرقان نازل کیا, تبارک الذی نزل الفرقان. اس کی حیثیت کو آپ اصل کے بجائے فرع کی جگہ پر لیں. بالکل. اور آپ یہ کہیں کہ جی بھی فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے اور دین کی ایک حقیقت ہم تک پہنچی ہے. قرآن مجید کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے برخلاف ہے, اس سے مختلف ہے, اس سے متضاد ہے. تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی روشنی میں یہ فیصلہ کریں کہ قرآن مجید کی وہ آیت تو منسوخ ہو گئی تھی, یا قرآن کا لفظ اس کا معنی متعین ہے پوری کی پوری امت کے اندر, لیکن روایت کے اندر کوئی مختلف بات آ رہی ہے, تو آپ کہیں کہ وہ تمام کے تمام چیزیں جو کچھ کلام میں موجود ہیں ہم اس کو رد کریں گے اور ہم اس کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یا کوئی واقعہ ہمارے پاس آ گیا, یا کوئی واقعہ آ گیا, یا کوئی ایسا استنباط آ گیا, یا کوئی ایسی دلیل آ گئی, یا کوئی ہسٹوریکل کال آ گیا. ہسٹوریکل کال آ گیا. حدیث کی کیا حیثیت ہے اس وقت ہم زیر بحث نہیں لا رہے, وہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے. آپ 2 منٹ کے لیے منکر حدیث کہہ لیں, جو چاہیں کہہ لیں, لیکن قرآن اصل ہے. بالکل. اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے, یہ بات وہ لوگ جو فرع کو اصل کی جگہ پر لا چکے ہیں علم کی سطح پر, انہوں نے بھی اصول میں مانی ہے کہ کوئی روایت تسلیم نہیں کی جائے گی اگر وہ قرآن مجید کے خلاف. اصول میں مانی ہے, اصول میں مانی ہے. اس کا مطلب اصول میں ہم کہیں مختلف نہیں کھڑے ہوئے. یہ اتنا واضح اتنا محکم اصول ہے کہ اس سے اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ان سمپل ورڈز کہ اللہ تعالیٰ کی بات اگر مانی جائے تو قرآن کے لینس سے تمام دوسرے لٹریچر کو دیکھا جائے گا, نہ کہ دوسرے لٹریچر کے لینس سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. آپ میرے پاس آگے ہیں ایک تاریخی نریشن لے کر,
وہ تاریخی نریشن میرے لیے اہمیت کی حامل ہوگی تبھی تو میں اس پہ غور بھی کروں گا نا، اصل سے فرق کا ریلیشن بھی دریافت کروں گا. یہی کام کیا ہے پوری امت کے علماء نے. ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی اگر آپ کتاب میزان کا مطالعہ کریں تو اس میں 1200 سے زائد حدیثیں نقل ہوئی ہوئی ہیں، لیکن حدیث پہلے نہیں آتی، پہلے قرآن آتا ہے، اس سے وہ چیز اسٹیبلش ہوتی ہے، اور پھر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ روایتوں کے اندر جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ قرآن کی روشنی میں سمجھی جائیں گی. قرآن نے اگر کوئی اصول دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تفہیم کریں گے، اسی کی تبیین کریں گے، اسی کی شرح و وضاحت کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ روایت کے اندر اصول بیان ہوا ہے اور اس کی بنیاد پہ ہم قرآن کو معطل کر دیں گے، یہ قرآن کو منسوخ کر دیں گے. ہمارے ہاں علم کی سطح پر جس چیز کو اب اپنا لیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم آیت پڑھتے ہیں اور آپ آگے سے روایت سناتے ہیں. روایت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو الگ سے بیان کریں گے. یہ نقطہ واضح ہونا چاہیے 2 اور 2 4 کی طرح کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور لوگوں نے جو چیزیں سن کے اپنے فہم کے مطابق آگے پہنچا دی ہیں ان کا موازنہ نہیں ہے. نہیں ہو سکتا. اصل کو فرع کی جگہ پر آپ لے آئیں اور فرع کو اصل کی جگہ پر آپ لے جائیں تو دین کے اندر یہ گمراہی کا سرچشمہ ہے، سرخیل ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی دین تو نام تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. انہوں نے جو دین مجھے دیا وہ تو ان 2 محکم ذریعوں کے ساتھ دیا، ایک قرآن ایک سنت. یہ جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں یہ تو لوگوں نے اپنے انیشیٹو پر آپ سے سنی، آپ کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا، آپ کی کوئی بات ان تک پہنچی، آگے پہنچا دی. میری آنکھوں کا سرما، میرے سر کا تاج، میرے ماتھے کا جھومر، میرے نبی کی باتیں، ایک ایک چیز کو میں جانوں گا. بہت بڑا خزانہ ہے. دین کے سب سے بڑے عالم نے خود دین پہ عمل کا اسوہ اور نمونہ بنا کر ہمیں دیا. مجھ تک وہ بات پہنچ جاتی ہے، میں اس پر مطمئن ہو جاتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی بات ہے تو میں انحراف نہیں کر سکتا. میں انحراف کروں تو گویا میں رسول کی اطاعت سے انحراف کر رہا ہوں. لیکن وہ بات اگر قرآن مجید کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے متصادم ہو تو میں آگے بڑھ کے کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا اللہ کی کتاب غلط نہیں ہو سکتی بھائی. بالکل. یہ لوگوں نے شاید کوئی غلطی کر دی ہوگی، لوگوں نے غلطی کر دی. اللہ کے پیغمبر بھی غلط نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے یہ کام کیا ہو. اور ہم نے آگے بڑھ کے نہ صرف یہ کہ مکتب فراہی کے علماء نے اس اصول کو بیان کیا بلکہ اس کی بنیاد پر پورا کا پورا حدیث کا تاریخی ذخیرہ اب تک ہم جو غامدی صاحب نے احکامی روایات پر تو کام کیا، اپنی کتاب میں 1200 سے زائد بیان کی، ہم اس وقت پورے کے پورے ذخیرہ حدیث کا یہی ریلیشن قرآن مجید سے بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اصل کیسے جو فرع میں بات بیان ہوئی ہے آپس میں مطابقت رکھتے ہیں، ان کا باہمی تعلق کیا ہے. اصول موجود تھا، کہیں اطلاق ہے، کہیں اس کی شرح و وضاحت ہے، کہیں اسی کی بنیاد یا اسی کی علت کو آگے فرع کر دیا گیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اب تک آپ یہ دیکھیے ہم نے 30,000 کے قریب روایتوں پہ کام کی ہے، 30,000 حدیث. غامدی صاحب کو جو حدیث پروجیکٹ ہے one of the biggest حدیث پروجیکٹ، اور اس کے اندر اب تک ایک روایت ہے جس کو ہم نے رد کیا ہے، اور وہ روایت بھی رد اسی بنیاد پہ ہوئی ہے کہ خود علماء کے ہاں اس کی سند کے معاملات کے اندر کوئی بحثیں ہیں، باقی جو کچھ موجود ہے اس کا ہم نے ریلیشن واضح کیا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ روایت میں جو بات بیان ہو گئی ہے وہ ایک مستقل بذات سورس ہے، لہٰذا اصل کو وہاں پر رکھو، اگرچہ آپس میں متصادم ہے اب تو میں فرق کو آگے لے کر چلوں گا. ایک مثال دیتا ہوں، اس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ ایک روایت پڑھتے ہیں اور پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کو قتل کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لیں. آپ یہ روایت میرے پاس لے کر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے جب ایک بات فرمائی ہے تو اب تو پوری دنیا میں ہم نے قتال کرنا ہے یہاں تک کہ لوگ کلمہ نہ پڑھ لیں. میں آگے سے بڑھ کے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں یہ قانون کی نوعیت کی چیز ہے نا، دین کا ایک مستقل بذات انڈیپینڈنٹ حکم ہے نا. تو آؤ اس حکم کو اصل میں پہلے سمجھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، وہ کیا ہے، وہ کن سے ہے، وہ کب کے لیے ہے. تو جب ہم اصل میں جا کے اس کو سمجھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ حکم تو رہتی دنیا تک تھا ہی نہیں. وہ حکم تو پیغمبروں کے ساتھ ایک خاص قانون کے تحت تھا، اس کو سامنے رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے. یہ تو قیامت تک کی کوئی ہدایت ہے ہی نہیں. آپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں
کہ اصل تو جو بھی ہو بھائی، اصل سے اگر تم یہ سمجھو نا اور بالکل واضح لکھا ہوا ہے نا تو ہم اس کو منسوخ مان لیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو اصل کے اندر الفاظ کے تم نے معنی کیے نا کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اور اللہ تعالیٰ رسولوں کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولٌ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور یہ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، اور یہ کہ بھائی إِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ، یا یہ کہ کفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر. یہ جتنی آیتیں تم پڑھ کے سناتے ہو نا، اس کا معنی ہو سکتا ہے تم نے نہ سمجھا ہو. یعنی آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ غالب کے ایک شعر کی میں شرح کرنے جا رہا ہوں اور شعر کی اس شرح سے مطابقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ تو میں عام زندگی میں برداشت نہیں کرتا، یہ اب اللہ کی کتاب کے ساتھ کرنے کے لیے ہمیں آمادہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے جو خوف کی فضا پیدا کی جاتی ہے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے، متوحش کرنے کے لیے کہ یہ تو رسول کی اس حیثیت کا انکار کر رہے ہیں. بھائی رسول کی اس حیثیت کو مان رہے ہیں کیونکہ اس نے ان چیزوں کو دین قرار دیا ہے. ان کو اصل کو فرع کی جگہ پر لے آنا یہ رسول کی حیثیت کا انکار ہے، کیونکہ وہ فرع اللہ کے پیغمبر نے نہیں دی مجھے، وہ لوگوں نے مجھ تک پہنچائی ہے. تو دین کے معاملے میں جو چوتھا اصول ہے، جب آپ کسی بھی فکر کو سنیں، ایک عام آدمی کو میں کہتا ہوں، اس کے سامنے ایک مولوی صاحب ایک حدیث پڑھتے ہیں، کوئی قصہ سناتے ہیں، کوئی صحابہ کا اثر سناتے ہیں، کوئی واقعہ سناتے ہیں، یہ ضرور ہوگا کہ میں آگے بڑھ کے کہوں گا کہ بھائی پھر یہ اصل واقعہ کیا تھا، پھر یہ کیا ہوا. لیکن اصل سے اس کا ریلیشن سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں اس کی تعویل کروں گا، اس کے بارے میں گفتگو کروں گا، نہ کہ میں آگے بڑھ کے کہوں گا کہ جی اصل کیا ہے، جی اصل تو سمجھ میں نہیں آتا، اصل تو تھا عام لوگوں کے لیے، اصل تو تھا تھوڑے سے لوگوں کے لیے، اس کے بعد اس کی شرح بھی ہو گئی، وضاحت بھی ہو گئی، اصل چیزیں تو دین یہاں بیان ہوا ہے، اصل میں تو نماز کا ذکر بھی نہیں ہے. میں پتہ اس کے بعد کیا کرتا ہوں، میں اس کے بعد کیا کرتا ہوں، میں اس کے بعد یہ کرتا ہوں کہ اس اصل کو اس جگہ پر لے آتا ہوں کہ جس کے بعد وہ اصل رہتا ہی نہیں ہے. مثلا آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ روایت میں بیان ہوا ہے، تو میں کہتا ہوں بھی غور کرو، ہو سکتا ہے راویوں کا تصرف ہو سکتا ہے اپنی زبان میں کوئی بات بیان کر دی ہو سکتا ہے خطا نسیان صاحب ہو گیا ہو، آخر آدھا ذخیرہ حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے نا. اور آپ آگے سے کہتے ہیں اچھا تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ حدیث کو چند لوگوں نے نقل کی تھی، تو یہاں تو پھر چند لوگ ہیں، تمہارے قرآن میں تو چند لوگ بھی نہیں ہیں، وہاں کی تو سند بھی نہیں ملتی. تو آپ اصل میں کیا کرتے ہیں، فرع کو محکم بنانے کے لیے اصل کو زمین پہ لا کے گرا دیتے. اور وہ اصل ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نہیں کہ قیامت کے دن یہ قرآن گواہی دے گا ان لوگوں کے خلاف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کے اندر نہیں، تو قرآن کو چھوڑنے کے مترادف نہیں ہے کہ آپ اس کے پیڈسٹل سے اٹھا کے نیچے پھینک دیں اور باقی چیزوں کو آ جائیں وہاں پر لے آئیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ استدلال کیا جاتا ہے اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کہ قرآن یہ تو سند غریب سے پہنچا ہے. بھائی حدیث تو پھر ہمارے پاس سند موجود ہے، اس میں تو ہمارے پاس ائمہ جرح و تعدیل نے لوگوں کے اوپر نقد کر دیا ہے، بتا دیا ہے صحیح کون تھا، ثقہ کون تھا، مجروح کون تھا، متہم بالکذب کون تھا. تمہارے پاس قرآن کی سند کیا ہے؟ تم ہم سے کہتے ہو کہ فرق ہو تو مسئلہ نہ بناؤ، تمہارے پاس تو اصل کی کوئی سند نہیں ہے. تو ہم پھر یہ کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی گمراہی ہے کہ اس کی بنیاد پہ پھر کیا ہوتا ہے، واقعات کبھی بھی پورا پرسپیکٹو بیان نہیں کرتے. یہ جتنے واقعات ہوتے ہیں اطلاقی ہوتے ہیں، اپلائیڈ ہوتے ہیں، کسی سچویشن میں کسی نے کوئی کام کیا ہوتا ہے. ہمیشہ قانون اس کے اصل مبلغ، اصل سورس میں جا کے سمجھا جاتا ہے. تو فکری گمراہی کا چوتھا زینہ یہ ہے کہ آپ اصل کو فرع اور فرع کو اصل کی جگہ پر لا کر رکھ دیں. اس سے پورے دین کے تار و پود بکھر جاتے ہیں. ایبسولوٹلی ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اور بدقسمتی سے یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس کے جواب میں کیا باتیں آئیں گی. یہی باتیں آئیں گی، دیکھیں جی یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں یہ لوگ، حالانکہ حدیث کا انکار بالکل بھی نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے بھی پوائنٹ آف ویو آیا. حدیث کو بس اس کی جگہ پہ رکھنا، آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ وی آر ڈوئنگ، جس کو کہ ریفیوٹ کرنے کے لیے ایک ہی بات ہی حدیث کا انکار کر دیا. یا دوسری بات یہ آتی ہے کہ جی دیکھیں قرآن میں، اچھا جی قرآن میں ساری ہدایت کا حیرت کی بات ہے کہ جب مسلمان ہی کہتے ہیں جی قرآن میں تو پوری ہدایت ہے ہی نہیں. آپ بتائیں روزے کا طریقہ کہاں لکھا ہوا، آپ بتائیں نماز کا طریقہ. مطلب مسلمان جب اس بات پہ انسسٹ کرتے ہیں ہمارے ہاں کہ جی قرآن میں پوری ہدایت ہے ہی نہیں، بھائی آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ مقدمہ پیش کیا، اس پورے مقدمے کی آپ نفی کر رہے ہیں کہ قرآن میں پوری ہدایت ہے نہیں. قرآن کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت کو انیشیٹ کر رہا ہے تو خود یہ قرآن کے برخلاف ہے.
بھئی یہ قرآن میں جتنی چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ قانون قرآن سے پہلے جاری ہے، سنت میں جاری ہے، قرآن سے مقدم ہے، یہ تمام انبیاء کے سامنے رہا ہے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے. حدیث میں بھی نہیں ہے، فقہ کی کتابوں میں ہے. ایگزیکٹلی، وہ تو حدیث میں بھی نہیں کہیں بتایا. یعنی وہاں پر بھی وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ سنت کا ریکارڈ ہے، وہ روایت کے اندر بھی بیان نہیں ہو رہا. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اصل میں اصل کی اس اہمیت کو کم کرنے کے لیے ہے. اور اگر ہم قرآن کے لینس سے جب حدیث کو سمجھتے ہیں تو اس کا صحیح مفہوم تک پہنچ جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ایسی روایات، اس روایت کا میں نے حوالہ دیا کہ امرت ان اقاتل الناس، ایسی روایات کہ خود وہ لوگ جو حدیث کو اصل مانتے ہیں سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اب اس کا کریں کیا، سمجھ میں نہیں آتی. اور جب سمجھ میں نہیں آتی تو آخر میں اس کو متشابہات کہہ کے ایک دائرے میں رکھ کے ہم نے وہ روایتیں سمجھا دی، وہ باتیں بتا دی. اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ جتنی بڑی خدمت تاریخ انسانی میں مدرسہ فراہی نے روایت کی ہے، حدیث کی ہے، لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم نے حدیث کو صحیح جگہ پلیس کر کے اصل کے ساتھ اس کے ریلیشن کو واضح کیا، اور جب روایت کے ریلیشن کو واضح کر دیا تو وہ روایت پر اگر میرا اطمینان ہے نا تو وہ میرے لیے دین بن گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کوئی نئی بات بیان ہی نہیں ہو رہی، وہ دین ہی کی حقیقت ہے جو اس کے اندر بیان ہو رہی. اور پھر وہی حدیث اتنا ویلیوبل ایک چیز بن جاتی ہے کہ اس دین کو وہ ایکسپلین کر رہا ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہے، وہی ذخیرہ جو ہے. اور اس میں دیکھیں میننگ ایک تو ہے نا کہ حدیث کے بارے میں، واقعات کے بارے میں بھی جب آپ ہسٹوریکل واقعات کو بھی قرآن کے لینس سے سمجھتے ہیں تو اٹ آل میک سینس. فار ایگزامپل قرآن میں ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی کمپلشن نہیں ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ سرزمین عرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سرزمین عرب کے اندر بھی جنگ کر رہے ہیں دین کے اوپر، یعنی دین کے لیے. پھر آپ سرزمین عرب سے باہر نکل کے جنگ کر رہے ہیں. ہمیں پڑھایا گیا اسلامیات میں کہ جی اگر مسلمان ریاست ہو، خلافت ہو، تو وہ تلوار نکالے گی، غیر مسلموں کے پاس جائے گی، ان کو دین کی دعوت دے گی، کہے گی آپ دین ایکسیپٹ کریں، کچھ عرصہ دے گی، نہیں تو پھر حملہ کر کے ان کو اپنے اندر دھمی بنا کے رکھے گی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن. تو جب آپ ایسے کریں گے تو ایک اتنی بڑی کانٹرڈکشن سامنے آتی ہے کہ میرے جیسا آدمی پھر ذرا کہتا ہے کہ یار ان کو تو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. لیکن جب آپ قرآن کو اس کے لینس کے اس کی جگہ پہ رکھ کے ان واقعات کو دیکھتے ہیں، اٹ آل میک سینس کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا ظہور ہو رہا ہے رسول کے تھرو، اس لیے عرب میں یہ واقعات ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڈریسیز جو ہے وہ بیزنٹینین ایمپائر ہے، ایجپشین ایمپائر ہے، پرشین ایمپائر ہے. ان کے کنگز نے لیٹر پھاڑے، ان کی جو کنگڈمز ہیں ان کی ذاتی ملکیت ہوتی تھی. اس کے نتیجے میں رسول کا انکار کرنے کے نتیجے میں ان کی کنگڈمز بھی اس لا کا شکار ہو گئیں جو اللہ تعالیٰ کا رسولوں کے ساتھ اسپیسیفک ہے. اس لیے صحابہ نے یہ کام کیا وہاں پہ. تو جب قرآن کے لینس سے آپ دیکھتے ہیں تو ایون واقعات میک ایبسولوٹ سینس کہ اب تلوار اٹھا کے میرا آپ کا فرض نہیں ہے کہ دین کے نام پہ لوگوں کو مسلمان کرنا شروع کر دیں. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، کیونکہ اس پوائنٹ کے ساتھ سر مجھے یہ لگتا ہے، اس کے بعد ہم اگلے پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ ہماری ابدی فلاح اٹیچڈ ہے. کیونکہ دیکھیں ہم کس ڈاکیومنٹ کو سیکنڈری کر رہے ہیں. یہ کسی فلسفی نے نہیں دیا ہوا، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ ہمیں بنانے والے ہمارے پروردگار کا کلام ہے، ان کی کتاب ہے. اس کو سیکنڈری کر دینا، جبکہ کتاب کے اندر بار بار لکھا ہوا ہے کہ بھائی اس نے فیصلہ کرنا ہے، تو یہ ایک تو گمراہی کا سبب بھی بن سکتی ہے اور ہماری ابدی ڈسٹرکشن کا بھی سبب بن سکتی ہے. بالکل ایسے، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل نقطہ ہے. اور اسی نقطے کو رد کرنے کے نتیجے میں جو مذہبی افکار دنیا میں پیش کیے گئے، وہ مذہبی افکار پھر نتیجے کے اعتبار سے نہ صرف یہ کہ انسان کی فطرت کے خلاف گئے، انسان کے ضمیر نے ان کو قبول نہیں کیا، انسان کو جو اللہ نے دین دیا ہے وہ خارج کے ساتھ اپنی ریلیونس بھی ثابت نہیں کر سکا. اس کی وجہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کا کلام اگر وہ حرف آخر قول فیصل میزان فرقان حکم مہیمن ہے تو بھائی اس کے اندر حکمت بالغہ ہے. اس نے جو بات کہی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی. یہ ہم ہیں جو غلطی کے اوپر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کو وہ اہمیت دیں اور اس کی روشنی میں چیزوں کو سمجھیں تو چیزیں سمجھ میں بھی آئیں گی. تو یہ تھا چوتھا نقطہ. چلیں جی، یہاں تک تو بات ہو گئی. چوتھا نقطہ ہم نے ڈسکس کر لیا، ویری امپورٹنٹ. اب آتے ہیں پانچویں نقطے کی جانب. یہ جو پانچواں نقطہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ جس طرح ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ سیدھے رستے اور گمراہی کے درمیان ایک فارق ہے، ایک ایسا پرنسپل پروٹوکول پیرامیٹر ہے کہ جو فرق کرتا ہے درست اور غلط کے اندر، گمراہی اور اللہ کی صحیح ہدایت کے اندر. اس نقطے کو بھی یہ کہہ کر پیش کیا جاتا ہے کہ جو اس نقطے کو نہیں اپنائے گا
وہ در حقیقت گمراہ ہو جائے. یعنی کہ پوائنٹ نمبر 4 والا ہی اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے, بلکہ اس سے ذرا اور آگے بڑھ کے اپلائی ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکنڈری کرنے سے بھی زیادہ کوئی چیز, اس لیے کہ وہاں پر سیکنڈری کرنے کے لیے جس چیز کو اوپر لایا جا رہا تھا وہ تو تھا پیغمبر سے منسوب باتیں جو لوگوں نے بیان کی ہیں. یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہے قرآن, وہ آپ کے سامنے موجود ہے, وہ ایک زبان میں ہوگا, آپ اس کو سمجھتے ہیں. ایک ہے علماء کی اجماعی روایت, امت کا اجماع, سواد اعظم کا متفق علیہ فہم. جو شخص امت کے اجماع سے انکار کرتا ہے, علماء کے مشترکہ فہم کا منکر ہے, وہ اصل میں دین کا منکر ہے. یہ نقطہ پیش کیا جاتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ فکری گمراہی کا 5واں نقطہ یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ دین کے اندر جو سب سے بڑا جرم ہے, وہ جرم کیا ہے؟ وہ جرم ہے ابتداء کا جرم. آپ کہتے ہیں نا بدعت. یہ بدعت فروعات میں تو پائی جاتی ہے. آپ نے کوئی نظر نیاز کر دی دین کے نام پر, 12 ربیع الاول منا لیا, فلاں کام کر دیا, یہ بدعات ہیں ساری. لیکن یہ فروعات کے اندر ہیں, احکامات کے اندر ہیں, نچلی سطح کے اوپر ہیں. آپ بدعت کو ایک اصول بنا لیں تو یہ پورے دین کے ڈھانچے کو ڈھانے کے مترادف ہے. بدعت کو اصول بنانے سے کیا مراد ہے؟ آپ اپنی طرف سے آگے بڑھ کر دین کا کوئی نیا سورس تشکیل دیتے ہیں اور یہ کہیں اس کی روشنی میں اب ہم دین کا جائزہ لیں گے. تو آپ نے کیا کیا؟ بدعت کو, ابتداء کو اپنی طرف سے دین بنانے کو, دین پر غور و فکر کا ایک اصول بنا لیا, سورس بنا دیا. سورس بنا دیا. یعنی کہ دین موجود ہے قرآن میں بھی, سنت میں بھی. چلیں وہ آپ جو حدیث کو بھی سورس مانتے ہیں, حدیث میں بھی جو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے باتیں بتائیں اور جن باتوں پہ علماء کا اتفاق ہو گیا آج بھی اور پہلے بھی, وہ بھی دین ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں, بظاہر تو یہ نقطہ بڑے شدومت سے بیان کیا جاتا ہے, یہ لوگ آئے ہیں دین پر غور و فکر کر رہے ہیں, اجماع امت سے کٹے ہوئے ہیں. یہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ یہ جو لفظ بولا جاتا ہے اجماع امت سے کٹے ہوئے ہیں, بھئی یہ دین کا اگر کوئی سورس ہے تو دین بیان کرے گا نا, اور اگر دین نے بیان نہیں کیا تو پھر یہ بدعت ہے. اور یہی الفاظ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی نے اجماع کے اوپر جو آرٹیکل لکھا اس میں یہ بیان کیا, یہی کہا کہ یہ بدعت ہے. بدعت کیوں ہے؟ یعنی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بالکل الٹ بات کی جا رہی ہے. بھائی ہمیں گمراہ کہا جاتا ہے اسی بنیاد پہ کہ اجماع کو نہیں مانتے. اجماع کو دین کا سورس بنا لینا یہ ابتدا ہے. یہ دین کے اندر نیا دین پیدا کرنے کے مترادف ہے. بالکل. آپ کو پتہ ہے جو لوگ اجماع کو دین قرار دیتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر پیغمبر جب دنیا میں آ جاتے ہیں ان کو بھی جھٹلا دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کا اس پر اجماع ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو آگے ہیں لیکن ہمارے رہبان, ہمارے احبار, ہمارے فریسی, ہمارے علماء, ہمارے پروہت, وہ تو سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ آپ سچے پیغمبر نہیں ہیں. تو اجماع اگر ان کا قابل قبول نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں, اگر قرآن فیصلہ کن ہے تو پھر بات کے لوگوں کا اجماع کیسے قرآن کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی. اور اللہ تعالیٰ نے کہاں یہ بات کہی ہے کہ ہاں پیغمبر کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو علماء ہیں اگر وہ کسی بات پہ متفق ہو جائیں تو اے مسلمانوں وہ بھی دین ہے. یہ مطلب یہ کیسے سوچ ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, مطلب مصلحت کے تحت آپ یہ بات مان سکتے ہیں کہ جی چلو لوگوں میں ایک یونٹی برقرار رکھنے کے لیے, فکر کی ایک کوہیرنس برقرار رکھنے کے لیے یار کہ زیادہ تر میجورٹی کو ہم تھوڑی سی وہ دے دیں, پاور دے دیں کہ یار میجورٹی کی اوپینین کو وقت دینی چاہیے. لیکن اس کو دین بنا دینا کہ اب جو میجورٹی کے اوپینینس کو نہیں مانتا اس کو کہتا ہے اس میں یہ غلطی ہے, وہ دین سے ہی جو ہے وہ ڈس ایگری کر رہا ہے. تو جب اس ابتدا کو اپنا لیا گیا تو پھر اس کے بعد دین سے اس کے دلائل بھی ڈھونڈے گئے, اور جو دلائل ڈھونڈے گئے اگر آپ ان کو پڑھیں, آپ کیا پڑھیں, کسی بچے کو پڑھا دیں تو وہ بھی پکار اٹھے گا کہ بھئی دین کا ایک مستقل بذات سورس بیان کر رہے ہو قرآن کے مقابلے میں اور سنت کے مقابلے میں. اور دلائل کیا ہیں؟ دلائل یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ ید اللہ علی الجماع, اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید جو ہے وہ جماعت کو حاصل ہوگی,
اور فرمایا کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، اللہ تعالیٰ امت کو کبھی ضلالت پہ جمع نہیں کرے گا، چونکہ جمع ہو گئے ہیں تو اب یہ گمراہ نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان کا فہم، ان کا کہنا، ان کا ماننا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید کی کسی بات کو ماننا۔ تو اب جب یہ دلائل بیان کی جاتے ہیں، اس طرح قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے سنائی جاتی ہے سورہ نساء کی کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تو گویا وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم نے پھر آگے بڑھ کے یہ بتایا کہ یہ جو ابتدا کے لیے آپ نے دلائل پیش کیے ہیں یہ بالکل حقیقت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید جماعت کو حاصل ہوتی ہے، وہاں پر جماعت سے مراد لوگوں کی جماعت ہے ہی نہیں، لوگوں کا اجتماع ہے ہی نہیں، وہاں تو نظم اجتماعی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جس کو دوسری جگہ سلطان سے تعبیر کیا، اس لیے کہ نیوسنس نہیں پیدا کر سکتے۔ جب ایک نظم میں رہتے ہیں تو اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ دوسری جگہ پر جب یہ کہا گیا کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، تو اس میں مراد کیا ہے کہنے کی؟ مراد یہ ہے کہ پوری کی پوری امت اس اصل دین کو بگاڑ کے ضلالت پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اصل دین کو پیش کرنے والے ہر دور میں کہ کچھ نہ کچھ لوگ ضرور ہوں گے، چاہے کم ہوں وہ ضرور توجہ دلاتے رہیں گے۔ اور ہم کب یہ کہتے ہیں کہ اگر پوری امت کوئی نقطہ نظر بیان کر رہی ہے تو وہ ضلالت پہ ہے؟ بھائی یہ یہ اس روایت میں کہاں بیان ہوا ہے کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے؟ اور وہ جو قرآن کی آیت ہے خود مفسرین کی روایات میں اس کو نکال کے پڑھ لیں، منافقین کا ذکر ہے، آگے بتایا گیا ہے یہ باز نہ ہے تو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ پھر دلائل جمع کرتا ہے انسان، جب کوئی چیز پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے اس طرح کے دلائل جمع کیے جاتے ہیں۔ تو فکری گمراہی کا 5واں زینہ وہ انسانوں کو وہ مقام دے دینا ہے جو پیغمبر کا مقام تھا۔ پیغمبر دین بتاتا تھا تو انحراف نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں علماء جو دین کی انڈرسٹینڈنگ بیان کرتے ہیں اس سے انحراف نہیں ہو سکتا۔ بالکل، یہ اور یہاں پہ یہ بھی ہمیں توجہ حاصل کرنی چاہیے کہ یہ تو بہت بڑی وہ غلطی نہیں ہے جو بنی اسرائیل بھی کر رہے تھے جب اللہ تعالیٰ کا فائنل عذاب ان پہ برسا، ون آف دا فائنل عذاب، جب حضرت عیسیٰ آئے جو بنی اسرائیل کی طرف آخری پیغمبر تھے، تو ان کے بھی تو بڑے جرائم میں سے ایک یہ جرم تھا کہ انہوں نے اپنے فریسیوں کو جو ان کے بڑے علماء تھے ان کو وہ مقام دے دیا تھا کہ بھائی یہ اگر مل کے کسی چیز پہ متفق ہو جائیں تو اس کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے ہم، حتیٰ کہ سولیاں چڑھا دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ اصول بیان کیا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ اجماع امت کے خلاف کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی، تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ سورج سے زیادہ روشن دلیلیں بھی اگر قرآن و سنت سے آ جائیں نا تو ہم اجماع امت کے خلاف نہیں جائیں گے، یہ کہا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا صورتحال تھی کہ جب سیدنا مسیح آئے تو لوگ ان کے قتل پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن اور سنت کے جو دلائل ہیں یہ آپ اس کو مبالغہ نہ سمجھیں، یہ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی پینفل بات ہے، یہ بڑی پینفل بات ہے۔ اگین میں یہ بات ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر تو اسپرٹ یہ ہو کہ یار دیکھیں میجورٹی آف دا اسکالرز کسی بات پہ متفق ہو گئے، اس کی بہرحال ایک ویلیو ہوتی ہے، اس کو چیلنج کرنے کے لیے آپ کو بھی بہت بڑے دلائل لانے پڑیں گے، ہم آپ کی بات سنیں گے لیکن پھر بڑے کنونسنگ دلائل ہونے پڑیں گے۔ یہ رویہ ہر فارم آف نالج میں ہوتا ہے، جیسے سائنس ہے، سائنس میں بھی دیکھیں کسی حقیقت پہ اگر بہت سارے سائنٹسٹ کا اتفاق ہو جائے تو کوئی انسان جب اس تھیوری کو چیلنج کرتا ہے تو انیشلی اس کو بڑی اسکیپٹسزم سے دیکھا جاتا ہے، بات سنتے وقت بھی اس کا۔ یہ ایک اچھی اسپرٹ ہے کہ یار یونٹی برقرار رہے، چلیں کوہیرنس برقرار رہے، لیکن اس چیز کو دین بنا دینا مطلب یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا کوڑا برسے گا نا امت کے اوپر کہ اس چیز کو قرار دے دینا کہ جو اس بات پہ زیادہ سائنٹسٹ ایگری اپون ہو گئے وہ سائنس ہے۔ یہ میں مثال پتہ کیوں دے رہا ہوں؟ گیلیلیو کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو سائنسدان تھے بہت بڑے، انہوں نے کرسچن اس وقت کے جو مذہبی تھاٹ تھی اس کی اس بات کو چیلنج کیا کہ بھائی زمین کے ارد گرد چیزیں ریوالو نہیں کرتی، زمین سورج کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے۔ اس وقت کے جو علماء تھے کرسچن علماء، انہوں نے ان کو موت کی سزا آلموسٹ دے دی۔ کس بات پہ پتہ ہے؟ حالانکہ بائبل میں تو کہیں ذکر نہیں ہے کہ زمین کس کے گرد ریوالو کرتی ہے سورج، کیونکہ اس وقت علماء کا اجماع تھا اس بات پہ کہ جو زمین ہے اس کے ارد گرد سب کچھ ریوالو کرتا ہے۔ اجماع کے خلاف بات کو انہوں نے دلیل کی بات پہ سنا ہی نہیں، انہوں نے کہا بھائی اجماع کے خلاف ہے، بندے کو قتل کرو، معافی نامہ لکھنا پڑا۔ یہ جو 5واں نقطہ ہے فکری گمراہی کا، اس کو ایک مثال سے واضح کر کے گفتگو کا یہاں پہ خاتمہ کرتے ہیں کہ فرق کیا پڑتا ہے، یہ اجماع امت کرتا کیا ہے دین کے ساتھ، خدا کی کتاب کے ساتھ۔ اس کو سمجھنے کی جو کلاسیکل مثال ہے وہ قرآن مجید کے اندر جو وراثت کے احکام بیان ہوئے ہیں
ان کا ہے. میں نے ایک کوشش کی ہے چھوٹی سی, کیونکہ یہ رشتے تناسب کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں, ہر آدمی فوراً سے سمجھ نہیں پاتا, اس کو اینیمیشن کی صورت میں لوگوں کے سامنے بتایا ہے کہ قرآن مجید میں حصے بیان ہوئے ہیں. یعنی کوئی شخص مرتا ہے تو اگر وہ شوہر ہے تو اس کی کوئی بیوی ہوگی پیچھے, اس کو کچھ حصہ دیا جائے گا, اس کے کچھ بچے ہوں گے ان کو کچھ حصہ دیا جائے گا, اس کی کچھ بچیاں ہوں گی ان کو حصہ دیا جائے گا, اس کے کچھ ماں باپ ہوں گے ان کو حصہ دیا جائے گا. قرآن میں جو حصے بیان ہوئے ہیں وہ ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ حصے کیا ہیں, وہ کیسے تقسیم ہوں گے, اور ان کی تقسیم ایک 3 سال کا بچہ بھی کر سکتا ہے. لیکن آپ کو یہ بات جان کے حیرت ہوگی, اور اس کو مبالغہ مت سمجھیے گا, یہ حقیقت ہے کہ آج تک 1400 سال میں قرآن مجید کے جو حصے تقسیم کیے جا رہے ہیں یہ کہہ کر تقسیم کیے جاتے ہیں کہ قرآن نے جو حصے بیان کیے ہیں وہ تقسیم نہیں ہو سکتے. ایک منٹ مثال دیتا ہوں میں آپ کو. 1 منٹ کہ قرآن میں جو حصے بتائے گئے ہیں یہ مانی ہوئی بات ہے, اجماع امت ہے کہ قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پہ پوری تقسیم ہو ہی نہیں سکتی. اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ ہمارا اس پر اجماع ہے کہ ہم نے جو حصے سمجھے ہیں قرآن سے وہی درست حصے تھے, اور قرآن کے بتائے ہوئے حصے تقسیم نہیں ہو سکتے. اس کو میں نے پورے کے پورے علم کی ہسٹری میں جا کر ان ویڈیوز میں بیان کیا ہے, اور یہ بیان کیا ہے کہ اتنے سادہ اصول ہیں قرآن مجید کے, لیکن پوری کی پوری امت کا یہ اجماع ہے کہ قرآن کے حصے تقسیم نہیں ہو سکتے. لہٰذا ہم آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک فارمولہ پیش کر دیتے ہیں جس میں سب کے حصے کم کر دیے جائیں, اور قرآن کے بتائے ہوئے حصوں پر عمل نہیں ہو سکتا. ہم ایک فارمولہ دیتے ہیں, آپ کو یہ مذاق لگے گا, پوری امت میں اس کی بنیاد پر تقسیم وراثت کی جاتی ہے, اور کہا جاتا ہے آل بھی شامل ہے, آل کا پورا طریقہ بیان کیا جاتا ہے. اس پوری کی پوری مثال کو میں نے ان ویڈیوز میں بیان کیا, اس کا لنک ڈسکرپشن میں آ جائے گا, لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں. اس سے بہت امپورٹنٹ ہے وہ, دیکھیے بڑے آسان الفاظ میں حسن بھائی نے اس سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ جب آپ دین میں کسی چیز کو ابتدا کے طور پر, بدعت کے طور پر, اصولی طور پہ اپنا لیتے ہیں تو پھر اس کے عملی اطلاقات میں ہوتا کیا ہے, پورے کے پورے دین کی تصویر بگڑ جاتی ہے. تو گفتگو کا خاتمہ کرتے ہیں, یہ وہ 5 چیزیں ہیں. اگر آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے تو اپنے آپ کو ان 5 گمراہیوں سے دور رکھنا ہے. بالکل صحیح جی. اور 5ویں پوائنٹ کا کنکلوژن یہ ہے کہ اگلی دفعہ آپ کوئی بات کریں اور اگلا بندہ کہے جی اجماع امت کے خلاف ہے, تو آپ کہیں کہ جی بے شک ہوگا اجماع امت کے خلاف, مجھے دلیل کے ذریعے بتائی جائے کہ یہ بات صحیح کیوں ہے اور غلط کیوں ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ بیکاز اجماع امت کے خلاف ہے اس لیے یہ بات غلط ہے. تو آئی ہوپ کہ اس ایپیسوڈ میں اور پچھلی 2 ایپیسوڈز میں, یعنی کل 3 ایپیسوڈز ہم نے ڈیڈیکیٹ کی اس چیز کو ایکسپلین کرنے میں کہ وہ 5 کون سے پوائنٹس ہیں جو ایک عام انسان اگر ان کو جان لے صحیح طرح تو وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. بہت بہت شکریہ حسن بھائی. سی یو ان دا نیکسٹ اینڈ فائنل ایپیسوڈ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.